सियासी बस वो मलक ज़ियाफ़त अली अवान साहब मेरे बड़े भाई हैं। खिदमत करना, खिदमत के लिए एहसास की ज़रूरत है, लेकिन वो भी बोलेंगे उसी वजह से नून लीग या पीटी हमसे नहीं जीती, तो ये सरासर ज़्यादती है। 100, 150, 200, 400, 500 आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज मेरे साथ अहलियान डिंगा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मलिक अतीक अमान साहब। इन्होंने बड़ी ही कम उम्री में और कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। ये सियासतदान भी हैं, कारोबारी भी हैं और कह सकते हैं कि दीनदार भी है, खिदमत हक़ में भी अपना बहुत सारा इन्होंने किरदार अदा किया है। तो आइए इन तीनों चीज़ों के बारे में इनसे सवालात करते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले अपना तारुफ कराएं कि आप हैं क्या। दरअसल एक सियासतदान हैं आप, कोई दीनदार हैं, खिदमत हक़ के अंदर भी चूँकि आपने अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, या आप एक कारोबारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपना अपना कीमती वक़्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली तो एक दीनदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और दीनदार ही हूँ। मेरी तालीम भी इसी हवाले से है। मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने दरस निज़ामी 8 साल कोर्स जो होता है हमारे वफाक की तरफ से वो भी किया है। और बेसिक जो है मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, कारोबार भी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं मजहबी हवाले से अपने आप को के थोड़ी सी खिदमत पेश करता हूँ। सियासी बस वो मलक ज़ियाफ़त अली अवान साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनकी वजह से मैं उनकी हेल्प के लिए या उनके नौकरी के लिए मैं सियासतदान भी हूँ। अच्छा अतीक साहब, चूँकि आप खिदमत हक़ में भी अपना किरदार अदा करते हैं, ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं कि वो हर इंसान की मदद करे। तो क्या आप हर उस इंसान की मदद करते हैं कि जो कि आपके पास मदद लेके आता है, या आपको कई लोगों की नाराज़गियों का सामना भी करना पड़ता है कि जिनकी आप मदद नहीं पूरी कर सकते? नहीं, ये मदद जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बहुत अरसा से हमने शुरू की हुई है, तकरीबन 22-24 साल से हम एज ए फैमिली, हमारे बड़े भाई मलिक आबद अली अवान साहब जो सऊदी अरब में होते हैं, वहाँ उनका बहुत बड़ा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब से उन्होंने बिजनेस सेट किया, उस वक्त से लेकर आज तक हम लोगों की खिदमत और बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के और बग़ैर किसी सियासी लगाव से हट कर हम लोगों की खिदमत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बंदा हमारे डेरे पर आए या डेरे पर ना भी आए, हमें पता चले कि ये बंदा इस वक्त मजबूर है, उसको ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँचते हैं और उनकी खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करते हैं। कोई सियासी उसमें वो अमल दखल नहीं होता है इसमें इतना ज़्यादा। अच्छा अतीक साहब, आप बहुत से अच्छे काम करते हैं, आपके बारे में मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें सुनी हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये अच्छे काम करने के लिए एक सियासी होना ज़रूरी है, मतलब सियासत का बाजू पकड़ना ज़रूरी है, या आपका इस बात के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हें वैसे ही बुलंदी पर दे जाऊंगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आजकल मेरा ख्याल इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा खिदमत के लिए सियासतदान होना ज़रूरी है, बल्कि खिदमत के लिए एहसास का होना ज़रूरी है, बल्कि इंसानियत के लिए भी एहसास का होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होगा, आप किसी की खिदमत नहीं कर सकते। सियासतदान होना या सियासत करना ये अलहदा मौजू है। खिदमत करना, खिदमत के लिए एहसास की ज़रूरत है कि आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो, लोगों का एहसास हो, गरीब लोग जो कमज़ोर लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका एहसास हो, तो फिर आप खिदमत करेंगे, चाहे आप सियासतदान हो या ना हो। और हमने इसी कल्चर को फ़रोग़ दिया, बल्कि शायद कि हमने सियासत का आगाज़ ही खिदमत से किया था, लेकिन वो उसी खिदमत ने हमें सियासत में धकेला कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए और लोगों की भलाई के लिए हम निकले थे।
اس بلائی کی وجہ سے جو ہمارے اوپر سیاستدان لوگ جو سیاست کر رہے ہیں یا جو ہمارا سیاسی کلچر ہے وہ بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ بندہ نیا آ رہا ہے اور اس کی لوگوں میں مقبولیت ہو، لوگ اس کو چاہیں، لوگ اس کی اچھائی کریں، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ جب ہم نے شروع کیا تھا خدمت کا سلسلہ تو ہمارا سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بالکل ہی، وہ سیاست ہم نے ضمن میں ہمیں ملی اور ہم نے پھر سیاست بھی کی، اللہ کا فضل ہے ہم سیاسی میدان میں بھی اپنا پورا وجود رکھتے ہیں، اور ملک ضیافت علی اوان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس طرح کی سیاست اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ضلع میں اس طرح کا سیاستدان نہیں ہے تو جو خدمت کے لحاظ سے سیاست کر رہے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں یا الیکشن کا دن ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں، یہ زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو اگر کسی سیاستدان نے عملی جامہ پہنایا ہے تو وہ ملک ضیافت علی اوان ہے کہ ہم سیاست جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہ حقیقت جو ہے اس بات کو حقیقت میں اس کو لباس جو بنایا ہے، جو جامہ بنایا ہے وہ ملک ضیافت علی اوان نے بنایا ہے کہ آج بھی وہ 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑا، ہار گئے، 2024 میں الیکشن لڑا، ہار گئے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے نہ پوچھیں یا مجھ سے یہ سوال کرنا بے جا ہوگا، اب لوگوں سے سوال کریں، حلقے سے سوال کریں، یونین کونسل یا حلقہ ہمارا بہت بڑا حلقہ ہے، بجوات لونی خیری سے لے کر پلی توپ خانہ تک ہمارا حلقہ ہے، ہمارے حلقے کے لوگوں سے پوچھیں کہ ملک ضیافت علی اوان ہار کے گھر بیٹھا ہے یا لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی خوشی کمی میں پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس بات پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت لے رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی سیاست کی بات کی، کاروبار تو میرا خیال ہر کسی کے لیے فرسٹ پریورٹی ہوتا ہے، وہ تو اینڈ تک ہی چلتا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے سیاست کو کب تک لے کے چلیں گے، اس کو لانگ ٹرم لے کے چلیں گے یا جلدی چھوڑنے کا فیصلہ، کیا آپ کا نہیں انشاءاللہ جو شروع کیا تھا اب یہ لانگ ٹائم چلے گی اور بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ اچھا، اگر میں آپ سے سیاست کے حوالے سے ایک سوال پوچھوں تو پہلے آپ نون لیگ کے متعلق آپ کھڑے ہوئے، مطلب پھر اس کے بعد آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ امیدوار، ویسے ہی امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے TLP تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا اور پھر اسے بھی آپ نے چھوڑ دیا، اس میں بھی سنا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا، تو نون لیگ کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی اور آزاد امیدوار بننے کی کیا وجہ تھی، اور پھر یہ کیا سارے معاملات ہے، کچھ یہ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں ناظرین کے ساتھ۔ اس کی اصل مین وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست جو ہے وہ حلقے کے لیے کرتے ہیں، یہ سچ بات ہے، ہم نے کبھی اپنے لیے سیاست نہیں کی، نہ سیاست کی اتنی ضرورت ہے، نہ ہی ہم سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سیاست کی بھی ہے اور کرنی بھی ہے، جو بھی وہ حلقے کے لیے کر رہے ہیں، حلقے کی عوام کے لیے جو بہتر ہوگا وہ اللہ کے فضل سے کریں گے۔ ہم نے جب الیکشن لڑا تھا 2018 کا، اور وہ آزاد الیکشن لڑا ملک صاحب نے، آزاد الیکشن لڑنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، جب سیٹیں تو ہمارے پاس تھی، ملک صاحب اس وقت الحمدللہ چیئرمین بھی تھے یونین کونسل کے، ڈسٹرکٹ کے وائس چیئرمین بھی تھے، میں بھی اپنی کونسل کا کسان ممبر تھا، ہمیں تو سیٹیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی اپنے لیے تو پھر ہم وہ سیٹیں رکھتے، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی سیٹ تھی ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین، لیکن ہم نے سیاست کی حلقے کی، اور حلقے کی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہم نے پھر وہ سیٹیں دونوں چھوڑی اور چھوڑ کے پھر الیکشن لڑا، آزاد الیکشن لڑا۔ نون لیگ کو چھوڑنا یا کسی پارٹی کو چھوڑنا یا رکھنا یہ ہمارا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ہم نے نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ ہمیں انہیں ٹکٹ نہیں تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہم حلقے کی خدمت کر رہے ہیں، حلقے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ جو ہے وہ اچھا ہے دوسرے لوگوں سے، تو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی، اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم پھر آزاد الیکشن لڑا، پھر اسی جگہ ہم کھڑے ہیں، اسٹیل ابھی بھی اس جگہ کھڑے ہیں، ہم نہ کسی پارٹی کسی اور میں گئے ہیں، نون لیگ کو چھوڑنے کے بعد کسی پارٹی میں نہیں گئے، ملک صاحب وہیں کے وہیں کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے کافی سارے اچھے کام بھی کیے ہیں اور آپ کی میں نے زیادہ تر پازیٹیو چیزیں ہی سنی ہیں، تو اگر ہم علاقائی مسائل کے بارے میں بات کریں تو آپ کے زیادہ تر ساتھی وہ پہلے آپ کے ساتھ کافی زیادہ رہا کرتے تھے، مگر پھر کہہ لیں کہ چھوڑ گئے یا کوئی مسئلہ مسائل بنے، تو اس کا آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ اپنے ساتھیوں کو وہ پریورٹی نہیں دیتے یا ان کو اپنا مطلب پریورٹی پر نہیں رکھتے، یا ان کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہیں ایسا یہ میرے خیال میں آپ کی شاید انفارمیشن غلط ہو،
ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، کل بھی تھے، آج بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اکا دکا بندہ اگر چھوڑ جائے تو وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو ساتھی تھے یونین کونسل کے الیکشن میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں یا سرچ کریں تو جو لوگ 2015 میں ہمارے ساتھ تھے، پہلی دفعہ جب ہم نے الیکشن لڑا، اس وقت سے لے کر آج تک وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ جو الیکشن ہم نے 2024 میں لڑا ہے، اس میں ہم نے 22,000 کچھ ووٹ جو فارم 45 کے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، 45 کے جو ہمارے ووٹ ہیں وہ الحمدللہ 32,000 ہیں۔ اگر وہ ساتھی ہیں تو ووٹ ہیں نا، اگر ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، حلقے کے عوام ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ 32-33,000 ووٹ کن لوگوں نے دیا؟ پے در پہ ہم نے ساری یہ جو گوندل کونسل ہے اس میں ہم صرف ایک پولنگ ہارے ہیں، 8 پولنگ ہم جیتے ہیں پوری کونسل میں سے، صرف ایک پولنگ ہارے ہیں، وہ بھی حبیب جیتا ہے، وہ احمد پور کا لڑکا تھا، وہ حبیب وہ جیت گیا ہم سے، لیکن وہ بھی پولنگ اسی وجہ سے، نون لیگ یا پی ٹی ہم سے نہیں جیتی۔ اپنی کونسل الحمدللہ ہم ساری جیتے ہیں، مراکی وال کونسل سے ہم 1-2 پولنگ ہارے ہیں، تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم لوگ پولنگ جیت رہے ہیں نا۔ ہم نے تو مخالفین کی کونسل سے بھی پولنگ جیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ڈلے والی میں ہمارے 694 ووٹ ہیں، تو لوگ تھے تو ووٹ ہے نا، لوگ ہمارے ساتھ اکا دکا اگر کوئی گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ، اللہ کا اچھا، اگر میں معاشرتی بات کروں، معاشرے کے طور پر بات کروں تو خرچے پانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں ہر جگہ تھانہ کچہری ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، وہاں پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ نے چونکہ دین کی اسٹڈی بھی کی ہے اور آپ کا اپنا، تو مجھے بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بالکل۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل اگر میرے دل کی بات پوچھیں نا آپ، تو یہ سراسر زیادتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے پیسے لیتا ہے یا کسی کو پیسے دیتا ہے، جبکہ جو ادارے ہیں جیسے پولیس کا محکمہ ہے یا محکمہ مال ہے یا اور کوئی محکمہ ہے، ان کو تنخواہ مل رہی ہے سرکاری طور پر، تو ان کو اسی تنخواہ میں ہمارا کام کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ کلچر ہی ایسا بن چکا ہے، پاکستان کی سیاست کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، پاکستانی سیاست کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اداروں میں پیسے دے کے کام کروانے پڑتے ہیں، پولیس والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پٹواریوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یا اور کوئی کام کروانا ہو تو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ پیسے والا کلچر یا تھانے کچہری کا کلچر، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو کلچر ہی غلط ہے۔ یہ تو ایٹومیٹکلی آپ کا کام کرنا چاہیے، تھانے والوں کو بھی، محکمہ مال کو بھی، یا کوئی اور محکمہ ہے، اس میں پیسوں کا کوئی ایسا لین دین ہو تو میں ذاتی طور پہ اور شرعی طور پہ بھی یہ ناجائز غلط سمجھتا ہوں۔ اچھا عتیق صاحب، آخری سوال، آخر پر آپ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ آگے سے وہ بھی حق کی راہ پر چلیں اور ایسے غلط کاموں سے پرہیز کریں؟ میرا آپ کے وساطت سے نوجوانوں کو پیغام یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں اور اپنی استاد کے مطابق کریں۔ خدمت کے لیے نہ چیئرمین ہونا ضروری ہے، نہ ایم پی ہونا ضروری ہے، نہ ایم این اے ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین کے خدمت کے لیے صرف اور صرف احساس کا ہونا ضروری ہے، اور جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق بندے کو خدمت کرنی چاہیے۔ میرا نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ آپ کے گلی محلے میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت بہت بڑی نہیں ہوگی، 100 200 400 500 1000، اور میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جتنا سکون لوگوں کی خدمت کر کے ملتا ہے، لوگوں کے مشکل وقت میں کام آنے سے ملتا ہے، اتنا سکون زندگی میں کسی کام میں نہیں ملتا۔ لوگوں کی خدمت کرو، جتنی آپ کو اللہ نے استطاعت دیا ہے، گلی محلے کی استطاعت ہے تو گلی محلے میں کرو، گاؤں کی استطاعت ہے تو گاؤں کے لیول پہ کرو، یونین کونسل کی استطاعت ہے تو یونین کونسل کے لیول پہ کرو، لیکن خدمت کرو لوگوں کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی خدمت فرمائی، اور ہمارے ایک بزرگوں نے بڑا شاندار جملہ فرمایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، مختصر بتائیں 2-3 لفظوں میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو عبادت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت کے ساتھ راضی کر لو، یہ سارا دین ہے۔ یہ دین، اور دین بھی یہی ہے اور دنیا بھی یہی ہے اور سیاست بھی یہی ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو سیاست کا مطلب ہی یہی ہے۔ سیاست کہتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔
یعنی اچھے طریقے کے ساتھ. اگر آپ کے پاس یونین کونسل ہے, حلقہ ہے یا کوئی بھی ہے, اس کے جو بھی مسائل ہیں آپ بغیر کسی تفریق سے, اس نے ووٹ دیے ہیں یا اس نے ووٹ نہیں دیے, یہ میرا ساتھی ہے یا میرا ساتھی نہیں ہے, بات ہے حق کی, بات ہے انصاف کی, بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی. خدمت میں کبھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو, اور نہ ہی کسی کو دیکھ کے کہ یہ میرا ووٹر ہے یا نہیں ہے. خدمت کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرو, اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرو. اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی, اور اللہ کے محبوب بھی راضی ہوگی. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو, آپ کو ملک صاحب کی باتیں پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ.